A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Start with the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. सबसे पहले तो तमाम स्टूडेंट्स जितने भी पेपर्स दे रहे हैं 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, इन सबको मेरे तरफ से बेस्ट विशेस. अच्छे से पेपर दीजिएगा. अच्छा इन बच्चों के लिए भी खुशखबरी भी है कि कैंपस वन का स्टार्ट बस हम बहुत जल्द दोबारा से इन जंगों के बाद दोबारा से हम ये स्टार्ट कर रहे हैं कैंपस वन, और कैंपस टू इंशाल्लाह बकरा ईद के बाद हम उसको भी स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह. अच्छा, अब कुछ पॉलिटिकल ख़बरें भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं जो यहाँ पर लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रही हैं. मेरे जो ओपोनेंट्स हैं वो मुझे कह रहे हैं कि भाई ये इक़्तिदार की हवस है, इसकी तहरीक वहरीक नहीं है कुछ, बस इक़्तिदार की हवस है. इसका तहरीक का बस एक ही मकसद है, इक़्तिदार. तो मैं यही कहना चाहता हूँ यार, मैं क्या सबको एक्सप्लेनेशन दूँ. अब जो समझना है समझो, भाड़ में जाओ सारे. फिर भी इक़्तिदार का मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है. इंसान इक़्तिदार का हकदार नहीं है. कानून उसी का है, सब कुछ उसी का है, लॉ उसका होगा. इंसान को ये शोभा ही नहीं देता कि वो हुक्मरानी करे इंसानों पर. सिर्फ और सिर्फ अल्लाह हुक्मरान है, इसके अलावा कोई नहीं. अच्छा, अब जो है वो आज का जो टॉपिक है वो मेरा जो है मैंने इस पर रिसर्च किया काफ़ी टाइम तक, और बहुत टाइम लगाया है, क्योंकि आज का जो दौर है वो जो टाइम चल रहा है उसको देखते हुए मुझे लगता है कि अब मुझे इस टॉपिक पे बात कर लेनी चाहिए. जो रिसर्च मैंने फाइनल रिसर्च है ये मेरा, और इस पे हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो फतवाबाजी करने लगे मेरे ऊपर, क्योंकि मुझे लोगों को तो जवाब नहीं देना, मुझे अल्लाह को जवाब देना है. और मुझे अपनी जो मैंने रिसर्च की है 100% पूरा जो मैं समझा हूँ, जहाँ तक जो मैं समझता हूँ ईमानदारी के साथ, वो मैं जो समझा हूँ वो मैं आप लोगों को समझाऊँगा. दज्जाल के हवाले से, दज्जाल, हज़रत इमाम मेहदी, याजूज माजूज, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि कंट्रोवर्शियल हो सकते हैं, लेकिन मुझे परवाह नहीं है लोगों की कि वो क्या, लेकिन जो मैंने समझा है वो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा. अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं. पहले मैं क्योंकि बहुत ऐसी इस तरह से समझाऊँगा कि आप लोगों को लॉजिकली, वो हवाओं में वाली बात नहीं है कि कुछ ना सर है ना पैर है, आप लोग को बस बोलते रहो, बस झूमते रहो, उसमें कहीं आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा. तो ये नहीं है, मैं जो भी बात करूँगा वो लॉजिक के बेस पे होगी, पूरी आपको समझ में आएगी. अच्छा देखो, दज्जाल के हवाले से सबसे पहले बात करते हैं. तो इससे बचने के लिए, दज्जाल के फितने से बचने के लिए हदीस में है कि सूरह कहफ की 10 आयत हैं, और कुछ हदीस में है कि सूरह कहफ के लास्ट के 10 आयत हैं. ये जो पढ़ लेगा वो इसके फितने से बच जाएगा. तो इन आयत के अंदर मैंने गौर किया कि ऐसा क्या है इसके अंदर जो कि दज्जाल के इतने बड़े फितने से हमें बचा लेगा. तो जब मैं शुरू के 10 आयत के अंदर मैंने गौर किया, तो पहले फर्स्ट आयत में एक बड़े फितने का ज़िक्र है, फिर बनाव सिंगार का ज़िक्र है. अब बनाव सिंगार से मुराद है कि ज़ाहिर परस्ती, मटेरियलिज़म, ठीक है, जो मैं समझता हूँ मटेरियलिज़म. उसके बाद असहाबे कहफ का ज़िक्र है, असहाबे कहफ का थोड़ा सा ज़िक्र है. तो असहाबे कहफ का जो वाक़या था वो एक मुख्तलिफ़ टाइम डायमेंशन का था. गार के अंदर वो कह रहे हैं कि एक दिन हुआ, बाहर निकल के पता चला है कि 100 साल हो गया. तो मुख्तलिफ़ टाइम डायमेंशन, टाइम डिफरेंट था. अच्छा, तो ये हो गई, ये गौर करने वाली बात है. उसके बाद अच्छा, तो लास्ट की 10 आयत के लिए, लास्ट की 10 आयत में क्या है, उसके अंदर सबसे पहले तो है कि अल्लाह का कनेक्शन इंसान से दूर, अल्लाह से दूरी, ठीक है ना. सबसे पहले इंसान और अल्लाह का कनेक्शन दूर कर देगा, दूर होने का ज़िक्र है फर्स्ट में. और फिर उसके बाद जो है वो ये है कि तालिब दुनिया, हैवानों का ज़िक्र है कि हैवानों जैसा सुनना सुनते हैं. वो इसलिए सुनते हैं क्योंकि वो नफ्स परस्ती की वजह से, ठीक है ना. गौर करें ये क्यों है, ये सारी चीज़ें ही ये फर्स्ट 10 आया तो लास्ट में क्यों है. अच्छा, और दज्जाल से ही बचने के लिए क्यों कहा गया है, ये गौर करने वाली बात है. उसके बाद ज़िक्र है काफिर का,
تو کافر کی ڈیفینیشن اس آیات سے پڑھ کر سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ہے طالب دنیا، صرف اور صرف دنیا کی زندگی کے لیے جس کی بہت دوڑ بھاگ رہ گئی اور آج آگے کے لیے اس نے کچھ نہیں بھیجا، تو وہ ہے ان آیات کے نزدیک کافر، طالب دنیا کافر ہے۔ اور جو حقیقی ایمان آخری کے آیات کے اندر حقیقی ایمان کا ذکر ہے کہ جو حقیقی ایمان والا بندہ ہوگا وہ جو ہے اس کی جو ہے ایمان جو ہے وہ عملی ایمان ہوگی، اس کے اندر توحید عملی ہوگی، اس کے اندر وہ شرک نہیں کرے گا، وہ اپنی عبادت میں اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے گا، یعنی اپنے کام میں، لوگوں میں، اپنی زندگی کے اندر جو ہے نا ہماری عبادت ہے پوری زندگی، اس کے اندر عمل والی جو ہے عبادت وہ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے گا، تو وہ ایک اللہ کی عبادت کرے گا، تو اس کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ اللہ سے ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس کا ہی ذکر ہے، کیوں ہے؟ اچھا تو اب میں بتاتا ہوں، اب یہ جو ہے نا دجال، یہ ہے آپ کو مٹیریلزم کا ذکر ہے فرسٹ آیات میں، شروع کی 10 آیات میں۔ تو مٹیریلزم کا آغاز 16th سینچری سے ہو گیا تھا۔ 16th سینچری کے اندر مٹیریلسٹک نالج جو ہے وہ پروان چڑھ رہی تھی، اور فتنے کا بھی آغاز تبھی ہو گیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ نیوٹونین فزکس اور مٹیریلزم کے بیس پہ تمام جو ہیں وہ سائنسز جو ہے وہ ترقی کر رہے تھے۔ اس کے بعد جو ہے وہ کیا نام ہے، پولیٹیکل ایولیوشن بھی ہو رہی تھی، وہ مٹیریلزم کے ہی بیس پہ، اکنامی بھی تھی، وہ بھی صرف مٹیریلزم کے ہی بیس پہ، سود کے بیس پہ۔ ہدایت نہیں تھی، ہدایت کی آنکھ جو ہے وہ خالی تھی۔ دیکھو دو ہے ہمارے اندر نالج ہوتی ہے، ایک جو صحیح ایمان والا جو بندہ ہے، اسپریچول مومن کا جو ذکر ہے علامہ اقبال کے مطابق، مومن وہ ہے جو کہ مٹیریلزم پلس اسپریچولزم، یعنی اس کے اندر جو ہے ہدایت والی نالج بھی ساتھ ہوتی ہے، اور دنیاوی نالج ہے، مٹیریلسٹک نالج جو ہے یہ بھی ساتھ ہوتی ہے۔ دونوں مل کر جب ایک ساتھ چلتے ہیں تو وہ کمال تک پہنچتا ہے، وہ انسان جو ہے وہ انسان کی اصل ترقی ہوتی ہے۔ لیکن ہوا کیا کہ جو مٹیریلسٹک نالج وہ بڑھتی گئی، سائنس ٹیکنالوجی میں ہم بہت آگے چلتے گئے، دوسری طرف جو ہے روحانی ہدایت والی جو نالج تھی وہ ختم ہوتے گئی۔ تو اس کی وجہ سے ہوا کیا ہے کہ ہمارے اندر جو ہے ہدایت 95-97% لوگ جو ہیں وہ اسی پر ہی مٹیریلسٹک لائف گزار رہے ہیں، مٹیریلزم کے بیس پہ لائف گزار رہے ہیں۔ تو اس سے ہوگا کیا کہ ہمارے اندر جو ہے یہ سائنس اور ٹیکنالوجی جو ہے اس بیس پہ میں جو ذکر کرتا ہوں نا، دو فلاسفی کی، ایک ایگو اور انڈیویجولیٹی، شروع سے میں ذکر کر رہا ہوں۔ تو ایگو کیا ہے؟ ایگو آپ کو جو ہے وہ غلام بناتا ہے مٹیریلزم کا، وہ آپ کو غلام بناتا ہے اپنی نفس کا، وہ بت پرست ہے ایگو۔ اور اس کے بعد جو انڈیویجولیٹی ہے، انڈیویجولیٹی جو ہے وہ آپ کو آزاد کرتا ہے، انڈیویجولیٹی صرف اللہ کا غلام بناتا ہے۔ تو ایگو آپ کو اس چیز کا غلام، میٹیریلزم کے بیس پہ جو بھی نالج ہے، ایگو کے بیس پہ جو بھی نالج ہے، وہ انسان کے لیے فتنہ ہے۔ اور یہ کر کیا رہا ہے؟ یہ کنیکشن دور کر رہا ہے انسان کا اللہ تعالیٰ سے، اللہ سے کنیکشن دور ہوتا ہے، کیونکہ ہماری روحانیت کو ختم کیا ہے، انسان اس سے حیوان بنتے جا رہے ہیں۔ ہماری سوسائٹی کے اندر اس طرح کے لوگ بڑھتے جا رہے ہیں، آہستہ آہستہ حیوانوں کی تعداد بڑھتے جا رہی ہے۔ تو یہ وہ فتنہ، یہ وہ فتنے کا دور ہے۔ تو ہر وہ سسٹم، پولیٹیکل سسٹم ہو، سوشل سسٹم ہو، آپ ایجوکیشنل سسٹم دیکھ لو، اکنامیکل سسٹم دیکھ لو، کوئی بھی سسٹم دیکھ لو، اس کے اندر جو ہے وہ جتنی بھی نالج ہے وہ اسی کے مٹیریلزم کے بیس پہ فروغ ہو رہی ہے، اور اسی کی وجہ سے تمام دنیا کے اندر فتنہ ہے، اور یہی چیز ہمیں انسانوں کو اللہ سے دور کر رہی ہے۔ اور دوسری بات جو ہے، کیا آپ پھر یہ بولیں گے کہ دجال سسٹم ہے؟ نہیں، دجال شخص بھی ہے، اور وہ شخص کون ہے؟ وہ وہی شخص ہے جو کہ ایک حیوان شخص ہوگا، جس کے اندر ہدایت کی نالج نہیں ہوگی، ہدایت سے خالی نالج ہوگا۔ وہ ایگو کے بیس پہ چلنے والا کوئی شخص ہوگا جو کہ امام مہدی کے خلاف کھڑا ہوگا اس دور میں۔ اچھا، مہدی کا بھی کانسیپٹ بنا دیتا ہوں۔ امام مہدی کا مطلب ہوتا ہے ہدایت یافتہ۔ تو ہر وہ بندہ ہدایت یافتہ ہے جو کہ اس کے اندر ہدایت کی بھی نالج ہے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے نا، اور جس کے اندر یعنی روح اور باڈی ایک ساتھ اس کو عمل کر رہی ہے زندگی کے اندر۔ اب اس مہدی وہی ہے، اصل ریئل مہدی وہی ہوگا جو کہ ظاہر ہو جائے گا جب وہ ہے زمین دھس جائے گی،
اور زمین جو ہے وہ جب ان پہ اوپر حملہ کیا جائے گا تو وہ زمین کے اندر دھس جائیں گے وہ لوگ. تو اس سے پتہ چل جائے گا یہی ہے, یہی وہ مسیح ہے. اور ان کا کام یہ ہے کہ وہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ دین کو غالب کر دیں گے. جو دین کو غالب کر دے گا پوری دنیا کے اندر, غالب دین کو جو کر دے گا وہی ہے اصل میں مہدی. باقی جو ہے وہ آیاتوں کے اندر بھی پتہ چلتا ہے, حدیثوں کے اندر پتہ چلتا ہے کہ جھوٹے دعوے کرنے والے ہوں گے, 30 کے قریب ہوں گے. اور جھوٹے دعوے کرنے والا جو ہے وہ اس میں سے دجال بھی ہوگا. تو وہ شخص بھی ہے, کیونکہ دیکھو دجال حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی تھا, حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں بھی تھا, اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ابن سیاد کا جو واقعہ ہے وہ بھی تھا, اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے اندر جزیرے کے اندر بھی پایا گیا تھا. ٹھیک ہے نا. تو یہ مختلف ٹائم ڈائمنشن پر بھی تھا. شروع کی آیات یاد ہے نا, جو مختلف ٹائم ڈائمنشن کا ذکر ہے سورہ کہف کے اندر, تو وہ شروع سے تھا اور ابھی بھی ہے اور آگے بھی آئے گا. یہ بھی بات سمجھو, آگے بھی آنا ہے اس کو. تو یہ مختلف ٹائم ڈائمنشن میں آئے گا, اور یہ سسٹم بھی ہے. ابھی یہ والا جو دجال جو اس جنگ میں آئے گا لاسٹ میں فائنل جو ہوگی, وہ ہوگا دعویٰ کرے گا اس کا مسیح بننے کا, مسیح ہونے کا وہ دعویٰ کرے گا. تو یہ شخص ہوگا, اور یہ وہ شخص ہوگا جس کے اندر حیوان شخص ہوگا اور ہدایت سے خالی ہوگا پورا, وہ ہوگا دجال. سمجھ میں آئی؟ تو یہ ہے, یہ میں نے اتنا سمجھا ہے. تو دجال جو ہے وہ ایک شخص بھی ہے, سسٹم بھی ہے, رولز بھی ہیں, عقائد بھی ہے, ٹیکنالوجی بھی ہے. ہر وہ سسٹم, ہر وہ ٹیکنالوجی, ہر وہ سائنس جو کہ انسان کو اس کی ہدایت سے دور کر رہی ہے, وہ ہے اصل میں دجالیت, دجال. صحیح ہے. اب ہم آتے ہیں اس کی طرف, امام مہدی کا کانسیپٹ ہے. اب امام مہدی کا کانسیپٹ, اب یہ بھی تھوڑا سا اس مسیح کا جو ذکر ہے یہ جو ہے یہ ہر اس کے اندر ہے, مذاہب کے اندر ہے. ہندو کے اندر بھی ہے, ان کو کلکی اوتار کا نام دیا ہوا ہے. کرسچنس کا بھی ہے, کرسچنس میں بھی ہے. کرسچنس تو ان کو مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ آئیں گے, لیکن میرا خیال ہے کہ وہ نا کانٹروورشل بات میں کہوں گا, لیکن میں نے بہت ریسرچ کیا اس پہ, نہیں آنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس سینس میں شخص کی, اس کے مطلب ایک شخص کی شکل میں تو واپس نہیں آنا ہے. لیکن ان کا جب بھی ذکر ہوا ہے وہ ذکر ہوا ہے نزول کا. ٹھیک ہے نا. واپس آنے کا ذکر کبھی کسی بھی آیات میں بھی نہیں ہوا ہے, اور نہ حدیثوں میں بھی نہیں ہوا. آپ جا کے اس کو دیکھو, وہ نازل ہونے کا ان کا ذکر آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. تو میں بھی آتا ہوں ان کا, پہلے امام مہدی کا کلیئر کرتے ہیں. اچھا, تو امام مہدی کا آنا یہ تو کنفرم ہی ہے, یہ شخص بھی ہے, کیونکہ ایک جو ہے وہ خالی ہے, کیا نام ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ایک کور جو ہے وہ خالی ہے. لاجیکل بات میں کر رہا ہوں, کیونکہ وہ خالی ہے, وہ ایسی نہیں ہے کہ ایسی پڑا رہے گا, وہاں پر جو ہے ان کو دفن ہونا ہے حضرت امام مہدی کو. اچھا, ان کا ذکر جو ہے وہ ہندوز کی اس کے اندر بھی ملے گا آپ کو, کتابوں میں ملے گا, اور عیسائیوں کا بھی ہے کہ ایک آخری مسیح ہے, مسلمانوں کا بھی ہے کہ ایک آخری مسیح ہے. تینوں میں جو تینوں ہیں مذاہب, یہ تینوں اسی ایک ہی اس کا ہی انتظار کر رہے ہیں, حضرت امام مہدی کا. تو یہ جو مسیح ہے اور دو دجال ہے, اس کا تعلق جو ہے وہ کسی ایک مذہب سے نہیں ہے, بلکہ اس کا تعلق یہ پوری دنیا سے ہے, اس تمام ریلیجن سے اس کا تعلق. اچھا, تو یہ جو ہے یہ جنگ کریں گے, اور یہ ان سے اینٹی کرائسٹ سے مقابلہ کریں گے, اور وہ جو جھوٹا دعویٰ کر رہا ہوگا وہ ان سے ہی قتل ہوگا, اور ان کے ساتھ جو ہے لوگ ہوں گے, آرمی ہوگی ان کی, ان سے وہ لوگ ان کا قتل کریں گے. اب آتا ہوں میں اس پہ, جنگ پہ. تو جنگ کا کیا ہوگا, جنگ کا بیک گراؤنڈ کیا ہوگا. تو علامہ اقبال کا شعر ہے کہ دنیا کو ہے پھر سے مارکہ روح و بدن پیش, تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو پکارا. اللہ کو ہے پامردی مومن پہ بھروسہ, اور ابلیس کو ہے یورپ کے مشینوں کا سہارا. ٹھیک ہے, تو دیکھو دو اینٹیٹی کا, اللہ کا اور ابلیس. اللہ کو بھروسہ ہے مومن پہ, بندے ہیں مومن لوگوں پہ, اور ابلیس کو بھروسہ ہے مشینوں کا جو ہے نا, جو سائنس اور ٹیکنالوجی جو کہ مٹیریلزم اور ایگو کے بیس پہ پروان چڑھ رہی ہے.
اور ہدایت سے خالی ہے. ابلیس کو اس پہ بھروسہ ہے اور اللہ کو بھروسہ ہے. مومن, مومن کے اندر کوالٹی کیا ہے؟ دونوں ہیں. اس کے اندر یہ نالج بھی ہے, مٹیریل نالج بھی ہے, اور اس کے اندر اسپریچول نالج, انڈیویجویلٹی بھی ہے اس کے اندر, روح بھی ہے, ہدایت کی ہدایت بھی ہے اس کے اندر. اچھا, تو ان سے آخر میں مقابلہ ہونا ہے ان دونوں کا. ابلیس کے بارے میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں. دیکھو جو ابھی آج کا جو سسٹم ہے, ہمارا جو الہ ہے وہ ابلیس ہے ابھی, طاغوت یا پھر ابلیس, جو میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا بھی ایک آیات میں کہ کیونکہ ہم الہ کیوں ہیں, کیونکہ الہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جس کے تابع زندگی گزار رہے ہو. تو ہم جو ہیں وہ طاغوت کے سسٹم کی مان رہے ہیں ابھی تک تو دنیا کے اندر. تو یہ سسٹم ہے ابلیس یا پھر طاغوت ہمارا الہ ہے. اس کے دجال وہ الہ ہونے کا دعویٰ نہیں کرے گا, وہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا. ٹھیک ہے نا, خدا نہیں, وہ رب ہونے کا. اچھا, تو فرق یہ ہے دونوں میں, رب کا مطلب ہوتا ہے اس کا پالنے والا, کھلانے والا, پلانے والا. تو جو پوری اکنامی پر قبضہ جو کیا ہوا ہے وہ اصل میں اسی دجال نے کیا ہے, دجالی سسٹم نے کیا ہے, نظام نے کیا ہے. تو یہ جو سسٹم ہے اکنامی کا, جو پورا نظام جو ہے جکڑا ہوا ہے, سود کے بیس پہ جو جکڑا ہوا ہے, یہ پورا کا پورا دجال ہے, یہ دجالی سسٹم ہے, یہ دجال ہے, یہ اس کا دعویٰ کر رہا ہے. اور ایک اور بات کہ اگر یہ لوگ بندے ہی ہیں تو پھر اس حدیثوں میں کیا ہے کہ اس کے پاس اتنی طاقت ہوگی تو جو ہے وہ 40 دنوں میں پوری دنیا کا سفر کر لے گا, زندے کو مردہ کر دے گا. اور بہت ساری حدیثیں ہیں جو کہ جتنی حدیثیں ہیں وہ آج آپ جا کے دیکھو, آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے آج کے دور میں وہ سب کچھ پاسبل ہے, سب کچھ پاسبل ہے, A to Z ایک ایک حدیث آج کے دور میں فٹ ہے. تو اے آئی کے تھرو تو وہ دجال کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ تو آپ کا سسٹم اور ٹیکنالوجی کر دے گی سب کچھ. جتنی بھی حدیثیں میں حدیثوں یعنی وہ جو سسٹم کا ذکر ہوتا ہے, وہ جو حدیثوں میں آتا ہے نا کہ 40 دنوں میں سفر کر لے گا, تو ایروپلین ہیں اور جو طیارے ہیں ہمارے یہ سارے, تو ان کا یہ ٹیکنالوجی کا ذکر ہے اصل میں. ٹھیک ہے, تو مجھے یہ جو بات تھی جو میں نے سمجھا ہے وہ مجھے لگا کہ بتانا ہے آپ کو. اور اس کے علاوہ میں آپ کو کیا بتانا ہوں. اچھا, یہ جو جنگ ہوگی یہ اسی طرح فائنل قسطنطنیہ پہ جو ہے جب مسلمان فتح کر لیں گے اس کے بعد. اچھا, یہ بھی ہے جو آخری مسیح جو ہوگا وہ یہودی بھی مانتے ہیں کہ اس کا ایک آخری مسیح ہوگا, لیکن وہ اس کو اس ٹائم تسلیم کریں گے جب وہ دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ جو ہے اس کی فوج ہوگی. اگر فوج کو دیکھ لیں گے ساتھ میں تو میں بھی ہو سکتا ہے کہ تو اتنی ملعون قوم ہے, غلیظ قوم ہے, مجھے نہیں پتا, لیکن میں بھی ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے وہ مان جائیں کہ یہی مسیح ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے. تو وہی ہوگا نا ظالم اور مظلوم کا, جو دجال ہوگا وہ ظالم ہوگا اور جو حضرت امام مہدی ہوں گے وہ مظلوموں کا وہ ہوں گے, مظلومہ کے لیڈر ہوں گے. یہ ہوگا اصل میں جتنا میں سمجھا ہوں. اچھا, اس کے بعد جو ہے یہ قسطنطنیہ پہ فتح کر لیں گے, جس طرح حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے دور میں قرآن مجید کے اندر جو ذکر ہے کہ ان کی سلطنت شمال میں بھی تھی, ایسٹ میں بھی, ویسٹ میں بھی ہے, اور ساؤتھ میں بھی پھیل گئی تھی, اور نارتھ میں بھی پھیل گئی تھی, یہاں تک تو وہ پھیل جائے گی. اسی طرح حضرت امام مہدی کی بھی جو ہے وہ کیا نام ہے ان کے دور میں جو دین کا غلبہ یہاں تک ہو جائے گا, یا مجھے لگتا ہے کیا پتہ اب پوری دنیا میں ہو جائے, لیکن کیونکہ گلوبلائزڈ ورلڈ ہے تو پتہ نہیں کہ ان کی زندگی میں ہو یا ان کی زندگی کے بعد, کیونکہ گلوبلائزیشن آج کے دور میں پاسبل ہے, ایزلی تو پھیل سکتی ہے دنیا کے ہر کونے کونے میں دین جو ہے وہ پھیل جائے گا. یہ تو پھیلنا ہی پھیلنا ہے, یہ کنفرم ہے. اچھا, جو جب مسلمان قسطنطنیہ کو فتح کر لیں گے تو جب وہ واپس آ رہے ہوں گے تو حدیث میں ایک ہے کہ دوبارہ سے دجال جو ہے وہ دجال نکل جائے گا. اور یہ والا جو دجال ہوگا نا یہ اصل میں بندہ نہیں ہے, یہ جو بندہ ہے وہ قتل ہو چکا ہوگا اس جنگ کے اندر, جو جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا. یہ والا جو سسٹم اب یہ جو دوبارہ جو اب نکلا ہے. ایک اور بات, یہ فتح کرنے کے بعد کیونکہ یہ ٹائم اس کا بھی ہے, غزوہ ہند کا بھی ہے, تو یہاں سے ہی ایران, ترکی اور یہاں سے مڈل ایسٹ میں ذکر ہے ان کی, اس کے اندر پیشن گوئی کے اندر نعمت اللہ شاہ علی اللہ نعمت اللہ نام بھول گیا میں ان کا, بہت بہترین بندے ہیں جو بھی ہیں.
ان کا ذکر ہے کہ یہ لوگ جو ہے ترکی، ایران، مڈل ایسٹ، یہاں سے جو ہے وہ حملہ آور ہوں گے اس کے اوپر، ہند کے اوپر. ہند سے مراد ہے کہ اپنا چین بھی ہوگا اوپر، ٹھیک ہے نا. اچھا، ہند سے مراد ہے اپنا تبت کا علاقہ، اور جو میدان جنگ بنے گا وہ یہ علاقہ بنے گا تبت، گلگت، ٹھیک ہے نا، گلگت بلتستان، اور آنے میں دریا اٹک، یہاں پر یہ بننے والا ہے میدان غزوہ ہند یہاں پر. تو وہ وہاں سے فتح کرنے کے بعد واپس ادھر بھی آنا ہے ان سب کو، اور یہاں سے بھی ان کی جو ہے ان کا پورا جو ہے خاتمہ ہونا ہے، کافروں کا ختم ہونا ہے ان کو، اور اسلام کو ادھر سے بھی پھیلنا ہے، ادھر سے بھی پھیلنا ہے، اور اس طرح بڑھنا ہے. اچھا، اس کے بعد یہ والا جو دجال کا جو ذکر ہے، یہ وہ سسٹم ہے، یہ وہ دوبارہ سے وہ رولز ہے، یہ وہی وہ نظریہ ہے جو کہ انسان کو دوبارہ سے اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے دور کرے گا. روحا اس کی جو ہے اپنی جو ہے پھر وہ دوبارہ اس کی طرف دھوکے کی طرف لے آئے گا، فریب کی طرف لے آئے گا، اور مٹیریلزم کی طرف وہ پھر سے دوبارہ لے کر آ جائے گا. اچھا، پھر اب آپ لوگ یہ بولو گے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اب یہ میں بتاتا ہوں جو میں نے سمجھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مطلب ہے کہ وہ جو اتریں گے یا نازل ہوں گے، آپ دیکھ لو جا کے، کوئی بھی آیات اٹھاؤ نازل ہونے کا ذکر ہے، ٹھیک ہے نا، ایک شخص کا واپس آنے کا ذکر نہیں ہے. تو اتریں گے یا نازل ہوں گے وہ کیسے ہوں گے؟ کیونکہ جو نبی ہوتا ہے وہ ہدایت یافتہ ہوتا ہے. اب جو ہے ایک طرف دجال کا نظریہ ہوگا انسان کو گمراہ کرنے کا، ایک آنکھ ہدایت کی آنکھ کو بند کرنے کا اور مٹیریل کی آنکھ کو بڑھانے کا، اور دوسری طرف جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہمارے اوپر جو ان کا نزول ہو رہا ہوگا، یعنی جو میں یوں سمجھتا ہوں کہ اس طرح اس ٹائم تک جو ہے وہ ہدایت کی نالج پروان چڑھ رہی ہوگی، اور جب یہ ہدایت کی نالج پروان چڑھ جائے گی، لوگوں کے اندر اتر جائے گی، گھروں میں آ جائے گی، لوگوں کے اندر سمجھ میں آ جائے گا گلوبلائزڈ ورلڈ ہے، تو اب جو ہے یہ جو ہدایت جب آ گئی ہمارے اندر، تو یہ جو ہوا ہے ہمارے اندر جو نزول ہوا ہے، یہ ہدایت کی نالج کا بھی نزول ہو گیا ہے. مطلب اب جو ہو گئے ہیں ہمارے اندر جو ہے وہ یہ والی نالج بھی آ گئی ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی میں بھی آگے جا رہے ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول سے مراد یہ ہے کہ ہدایت کی بھی نالج، ایک مکمل نالج جو ہے وہ دونوں طرف سے ہمارے اندر آ چکی ہوگی. جب یہ نالج ہمارے اندر آ جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو نظریہ تھا دجالی نظریہ، اس کا قتل ہو جائے گا. تو یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسپریچول سینس میں اس کا قتل کریں گے، اس دجال کا، اس سسٹم کا. یہ بھی ایک طرف سے سسٹم ہوگا ابلیس کا، اور یہ اللہ کا نظام ہوگا. حضرت کیا نام ہے، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کو تشبیہ دی ہے علامہ اقبال نے ویسے حضرت عیسیٰ سے. وہ اس لیے دیے کیونکہ دونوں پروفیٹک کانشیسنس کے ساتھ ہی اترے ہیں نا دنیا کے اندر. تو یہی چیز اگر ہمارے اندر بھی یہ کانشیسنس، پروفیٹک کانشیسنس ہمارے اندر بھی آ گئیں، اتر گئیں، تو پھر ہمارے اندر جو ہے وہ ہدایت کی بھی نالج ہو جائے گی، اور یہ بھی مٹیریل نالج بھی ہو جائے گی، اور ہمارے اندر کی جو دجالیات ہے ہمارے ہم سب کے اندر جتنی آج کے دور میں جو ہے یہ ساری جو ہیں وہ اس دور تک ختم ہو چکی ہوں گی. تو اس طرح ان کا بھی خاتمہ ہو جائے گا. اچھا، پھر ہاں یاجوج ماجوج بھی. اب یہ جو ابھی جو سسٹم جو اب نیکسٹ جو بننے والا ہے، جو کہ لاسٹ مسیح ہے، یروشلم کے اندر ان کا ہیڈ کوارٹر بھی بن گیا ہے. تو یہ جو ہے یہ پوری دنیا میں اب جو ہے نیکسٹ سسٹم کو رائج کر دیں گے. آگے کچھ ہی ہماری زندگی کے اندر ہو جائے گا، ہمیں اللہ نے اگر زندگی رکھی تو اب یہ جو رائج کریں گے یہ کس بیس پہ ہوگا؟ یہ ہوگا پین اسلامزم، اسلام کی فلاسفی ہوگی، اور چائنیز فلاسفی جو پرانی ہے ان کی، کیونکہ وہ بھی ہیومینٹی کا درس دے رہے ہیں. اور جو ہے آخری مسیح کیونکہ وہ اسلام کے اندر ہی ہوگا، اسلام جو ہے، اور وہ انٹرپریٹ بھی کریں گے اس تمام ریلیجن کو ملا کر. اسی وجہ سے ان کے دشمن بھی بنیں گے. وہ جب وہ فٹ کرتے جو اس طرح کی وہ انٹرپریٹ کریں گے کہ اس کے دشمن باہر والے تو دوسرے ریلیجن کے بنیں گے، لیکن اپنے مسلمانوں کے میں بھی بن جائیں گے. جیسے کہ ابھی دیکھو نا فتویٰ لگ جاتا ہے ویسے ہی، تو ان کے ٹائم تو کیا ہوگا، اپنے کتنے مسلمان خلاف ہو جائیں گے. تو یہ ہوگا. اچھا، تو یہ پھیلا دیں گے جب پین اسلامزم، اور چائنا بھی ہے کیونکہ نا ایک ساتھ چائنا کی مدد سے، چائنا رشیا کا ایک بلاک ہوگا. تو یہاں پر جو نیکسٹ آرڈر جو بننے والا ہے وہ اسلامزم اور چائنیز کے جو کلچر ہیں، اس کے چائنیز کی جو فلاسفی ہے پرانی، ٹھیک ہے نا. تو
ان کو ملا کر ایک جو ہے وہ نیکسٹ یہ بننے والا ہے، آرڈر بننے والا ہے. اب ہوگا کیا، یاجوج ماجوج، یہ یاجوج ماجوج وہی ہے اوپر یالو ریسز ہیں. پھر انہی کے اندر سے ہی جو ہے وہ فتنہ پیدا ہونے والا ہے دوبارہ. یہیں سے ہی پھر دو دفعہ دیکھو، پھر دجال بھی اسی طرح سسٹم کے یا نظریے کے بیس پہ ابھرے گا، اور یہ یاجوج ماجوج بھی انہی میں سے ہی، ان چائنیز اور ان لوگوں میں یالو ریسز کے اندر سے ہی فتنہ پیدا ہوگا. اور پھر دوبارہ سے جو ہے وہ جب یہ آئیں گے تو پھر اب اس کے بعد جو ہے وہ دنیا میں ایک دفعہ اسلام پوری دنیا کے اندر دین جو ہے وہ قائم ہو چکا ہوگا. پھر اب یہ دوبارہ سے آئیں گے تو پھر لوگوں کے اندر یہ دوبارہ سے طالب دنیا بنا دیں گے، کفر اور شرک میں دوبارہ سے مبتلا کر دیں گے. اور اب یہ جو لوگ ہوں گے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنا عذاب نازل کر دے گا، اور جتنے اچھے لوگ ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ موت کی نیند سلا دے گا. اور اس کے بعد جو ہے وہ کافروں پر اللہ تعالیٰ اپنا جو ہے قیامت نازل کر دے گا. تو یہ میں نے سمجھا ہے اس کی اب تک یہ جو ہے جتنی بھی اینڈ آف ٹائم ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کی میری ریسرچ تھی. اس طرح جب میں اور بھی اگر آگے چل کے اگر آپ لوگوں کو چاہیے اس طرح کی اور ویڈیوز میں اس پہ بناؤں تو مجھے بتانا آپ لوگ. اچھا اس کے بعد ایک اور بات ہے فائنل میں جاتے جاتے، حدیث کے اندر یہ ہے کہ مجھے اپنے پیچھے سے ہوا آتی ہے، ٹھنڈی ہوا آتی ہے. تو ان کا جو ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کعبے پہ کھڑے ہو کر، تو جو پیچھے آپ اسٹریٹ آؤ، اسٹریٹ جو ہے وہ علاقہ بن رہا ہے اپنا، اسٹریٹ مکے سے آپ لائن کھینچو کراچی ہے، سمجھے. تو یہ جو ہے ہمارے لیے بڑی خوشخبری ہے. یہ وہ ایک ایسا خطہ بننے والا ہے، ایک ایسا ایریا بننے والا ہے یہاں پر جو ہے ہمارے اسلام کا بہت بول بالا کرے گا. ہمارا کراچی سمجھ میں اسلام کے لیے جو ہے اسلام کا ایک مین قلعہ بننے والا ہے آگے چل کے. تو یہ ہمارے لیے بہت خوشخبری ہے. اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ بھی اب یہاں پر اپنا نظام اس کے لیے کوشش کرتے رہیں، اور اپنے لاسٹ اس جنگ کے اندر اپنے آپ کو مومن کیونکہ دجال کا مقابلہ صرف اور صرف مومن کر پائیں گے. تو ہم مومن بنیں اور یہاں پر جو ہے اس سسٹم کو قائم کرنے کی کوشش کریں، اور اگر نہیں کر پائیں تو کم از کم مومن بنیں اور ہم اس جنگ کے اندر جو ہے وہ شامل ہوں. ٹھیک ہے. باقی دوسرے پاکستان کے لوگ ڈسائڈ نہ ہو، کراچی منی پاکستان ہے، یہاں پہ سارے لوگ بستے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو آپ لوگ سب اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.